अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहली ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं कि शेर अफज़ल मरवत ने रात टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू की और उन्होंने उस गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान ख़ान के जहन में डाला गया है कि मैं उनकी जगह लेना चाहता हूँ। उन्हें चूँकि आपके इल्म में होगा कि पार्टी से निकाल दिया गया था और उसके बाद से वो तरह तरह के बयानात देते आ रहे हैं। उनका कहना था कि लोगों में मकबूलियत मिली है तो मेरा इसमें क्या कसूर है। मैं इलेक्शन के फौरी बाद खान साहब की गुड बुक में नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि चंद मज़ीद लोग पार्टी से निकालने वालों की फहरिस्त में शामिल हैं, यानी कि उनका कहना है कि पार्टी से चंद लोगों को निकाला जाएगा, मज़ीद लोगों को। ये तो इतलात आ रही हैं और कहा जा रहा है कि इनमें 4 से 5 MNAs हैं और 2 सेनेटर्स हैं। तो अब ये देखते हैं कि नाम मालूम तो हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा ना हो कि किसी का नाम गलत लिया जाए। तो वो लोग हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत के हाथ मजबूत किए हैं, तो उनको निकाले जाने के कभी इम्कानात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इमरान खान ने 20 के करीब MPAs को निकाल दिया था, जिन पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने पैसे पकड़े हैं। शेर अफज़ल मरवत कहते हैं कि मुझे तीसरी बार पार्टी से निकाला गया। वो रात प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा मुझे तीसरी बार पार्टी से निकाला गया। मैं निकलवाने वालों का नाम लूं तो इमरान खान को दुख होगा, बानी PTI को दुख होगा। उन्होंने ये कहा। सलमान अकरम राजा से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। मैंने सवाबी जलसे में कोई नारे नहीं लगाए। अगर वीडियो में नज़र आ जाए तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। एक ग्रुप के मोहरे ने मेरा ये हाल किया हुआ है। आज असम्बली में पूछा मुझे क्यों निकाला तो सब ने कहा गलत निकाला गया। वो कहते हैं कि बानी PTI के फैसले को गलत नहीं कह सकता। शेर अफज़ल मरवत के हक़ में जो आवाज़ें उठीं उसमें मेरी आवाज़ भी शामिल थी। शेर अफज़ल मरवत को कुछ दिन खामोश रहना चाहिए, मामलात हल हो जाएंगे, लेकिन शेर अफज़ल मरवत का खामोश रहना ही सबसे बड़ी मुश्किल है। बुशरा बीबी जेल और अलीमा खान बाहर हैं, कैसे सर्द जंग हो सकती है, ऐसा कहना है शौकत यूसुफजई का। यानी शौकत यूसुफजई ने कहा कि मेरी आवाज़ भी शेर अफज़ल मरवत के साथ है, मगर वो खामोश नहीं रहते। वो खामोश रहें तो उनके मामलात पार्टी में हल हो जाएंगे। शेर अफज़ल मरवत ने कहा है कि जल्द उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। खान साहब ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया है। आपसे जो लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं ये मकबूलियत किस की है। अतहर काज़मी ने दूसरे प्रोग्राम में, वो अतहर काज़मी के साथ थे, तो अतहर काज़मी ने उनसे पूछा कि आपकी है मकबूलियत ये या पार्टी की है या इमरान खान साहब की है। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल सवाल है, बड़ा ट्रिकी सवाल है, यानी उसका इन्होंने क्लियर कट जवाब नहीं दिया। अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि तहरीक इंसाफ के MNA हैं शाहिद खटक। उन्होंने कहा है कि असल भगोड़ा वो होता है जो स्टाम्प पेपर पर अदालत में स्टाम्प पेपर को जमा करवा कर कबूतर उड़ाए। उनका कहना है कि पिशावर से एक दोस्त ने बिजली का बिल भेजा, उसमें फ़िक्स चार्जेस 15,000 रुपये, फिर मज़ीद टैक्स 2,326 रुपये, एक्स्ट्रा टैक्स 9,884 रुपये, जनरल सेल्स टैक्स 10,000 से ज़्यादा, एक बिजली के बिल में 11 तरह के टैक्स, जबकि गैस 400% महंगी हो गई है। शाहिद खटक ने आज फिर लाइव शो में मोबाइल निकाला और ये तमाम डेटा अवाम के सामने रख दिया। उनका मज़ीद कहना था कि असल भगोड़ा वो होता है जो अदालत में स्टाम्प पेपर जमा करवाए कि मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, दिल का भी मरीज़ हूँ, 150 बीमारियां लाहक हैं। अदालत ने इलाज के लिए बाहर भेजा, जब वापस आकर कबूतर उड़ाए और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में नीचे देखा तो सिर्फ लाइट्स और खाली कुर्सियां नज़र आईं। ऐसा कहना है शाहिद खटक का।
دوسری طرف رضا ہارون نے کہا، جو کہ پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے ہیں، پہلے یہ ایم کیو ایم میں ہوا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ واحد بلاول بھٹو ایسے سیاستدان ہیں جو ملک کو 25 سال آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو اس پر شاہد خٹک نے کہا کہ آپ کی بات پر آپ کے اتحادی یعنی نون لیگ کے ناصر بٹ بھی ہنس رہے ہیں، یعنی آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ اس پہ نون لیگی بھی ہنسنے پر مجبور ہو گئے ہیں، چونکہ انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی کہ بلاول اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی پالیسیاں بند کمروں میں بن رہی ہیں، پارلیمنٹ نظر انداز ہو رہی ہے۔ انہوں نے خطاب کے دوران کہا کہ ملکی پالیسیوں پر انہوں نے بڑی سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سالمیت اور معیشت سے متعلق فیصلے پارلیمنٹ یا حکومتی ایوانوں میں نہیں بلکہ بند کمروں میں ہو رہے ہیں، جہاں ماورائے حکومت اور ماورائے پارلیمان قوانین پالیسیاں طے کر رہی ہیں، یعنی ماورائے پارلیمان قوتیں پالیسیاں طے کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورا ملک اس وقت پریشانی اور اضطراب کا شکار ہے، عام آدمی کے پاس نہ روزگار ہے نہ جان و مال کا تحفظ، محکمے اور ادارے ملیا میٹ کیے جا رہے ہیں جس سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس صورتحال کی فکر کون کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت عوام کے مفاد کے خلاف فیصلے کرتی ہے تو پارلیمنٹ کو اس پر بحث کرنی چاہیے، لیکن ایک سال سے حکومت ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ یہ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور وہاں کس کا ریٹ ہوگا؟ اور دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہنا پڑتا ہے، انتہائی درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں تو اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ میری گفتگو کو جذباتی گفتگو نہ سمجھا جائے، میں جذباتی باتیں نہیں کیا کرتا، لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی پہنچنا ہوگا اور حکومت کو بھی پہنچنا ہوگا۔ جی تو آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے، انہوں نے کہا کہ صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ کہا وہ نہایت تشویشناک صورتحال ہے۔ اب اس میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان صوبوں میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی سویلین اتھارٹی موجود نہیں ہے اور نظریاتی سیاست کا فقدان ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ خاص اسٹیبلشمنٹ بند کمروں میں ان کا الزام تھا کہ خاص اسٹیبلشمنٹ بند کمروں میں فیصلے کرتی ہے اور حکومت کو ان فیصلوں پر مہر لگانا پڑتی ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہوا ہے اس پہ آج سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے ہیں۔ سویلینز کورٹ مارشل لا ٹرائل کے عالمی تقاضوں کے خلاف ہے، ایسا کہنا ہے سلمان اکرم راجہ کا۔ ان کا کہنا ہے کہ سویلینز کا کورٹ مارشل شفاف ٹرائل کے بین الاقوامی تقاضوں کے بھی خلاف ہے، سلمان اکرم راجہ۔ انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی تقاضا ہے کہ ٹرائل کھلی عدالت میں آزادانہ اور شفاف ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ٹرائل کے فیصلے پبلک ہونے چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اگر بین الاقوامی اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بین الاقوامی اصولوں پر عمل نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ٹرائل شفاف نہیں ہوا۔ حسن اظہر رضوی کا سلمان اکرم راجہ سے مکالمہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا میرا موکل فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتا تھا، 9 مئی والے دن وہ کرکٹ کھیلنے تو نہیں گیا تھا نا؟ اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سادہ لفظوں میں بات کروں تو عام شہریوں کے بنیادی حقوق ختم کر کے کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا۔
جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آدھے گھنٹے میں دلائل مکمل کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہنے دیں تاکہ 11 بجے تک مکمل کر لوں۔ سادہ لفظوں میں بات کروں تو سویلینز کے بنیادی حقوق ختم کر کے کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہزاروں افراد کا ٹرائل ATC میں ہو سکتا ہے تو ان 105 کا ATC میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ٹرائل کیوں نہیں ہو سکتا؟ فوجی عدالتوں کے کیس میں آج سلمان اکرم راجہ نے یورپین کمیشن اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کی فوجی عدالتوں پر تازہ ترین رپورٹس پیش کر کے بینچ کو ابتدا ہی میں بیک فٹ پر دھکیل دیا تھا۔ اب انہوں نے تو یہ کیا تھا، دوسری طرف جو نعیم اختر افغان صاحب ہیں ان کا کہنا اس طرح تھا کہ جس سے بہت افسوسناک صورتحال تھی۔ ان کا کہنا ایسا تھا کہ ان کے جو ریمارکس تھے وہ لگ رہا تھا کہ وہ ان کے حق میں ہیں کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کیا جانا چاہیے، ان کے جو ریمارکس ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے ایک نہایت سنگین اور تشویشناک رپورٹ افغان طالبان اور TTP کے حوالے سے دی ہے جو کہ پاکستان کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہ افغان طالبان کی کالعدم TTP کی مدد کے باعث پاکستان میں حملے بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ TTP کی مدد کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغان طالبان بدستور کالعدم تحریک طالبان TTP کی مدد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردانہ حملے بڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی افزائش اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی، جس میں دہشت گردی، افغانستان کے کردار اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی اعلیٰ کارکردگی کا ذکر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ یہ گروہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے دہشت گرد گروپوں کے اثرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ داعش کی افغانستان میں بڑھتی کارروائیاں اور افغان طالبان کی معاونت خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان میں اپنی کارروائیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے داعش خراسان کو ایک اہم دھچکا لگا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے داعش خراسان کی بیرونی آپریشنز برانچ کو ناکام بنا دیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے داعش کے اہم دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا، ان میں عادل پنشیری، ابو منظر اور کاکا یونس شامل تھے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ کو مزید مستحکم کرنے کے لیے فتنۃ الخوارج نے پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ کر دیا۔ ان حملوں کی تعداد 600 سے زائد ہے اور ان حملوں کے لیے فتنۃ الخوارج نے افغان سرزمین کا استعمال کیا۔ افغان طالبان نے فتنۃ الخوارج کو لاجسٹک اور آپریشنل مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مالی معاونت بھی جاری رکھی ہوئی ہے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ TTP اور افغان طالبان دوسری طرف وہ BLA وغیرہ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ جو مجید بریگیڈ گروپ ہے اس کو بھی وہاں پر افغانستان میں سپورٹ دی جاتی ہے، جو کہ نہایت افسوسناک ہے۔ پاکستان نے افغان طالبان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کو 40 لاکھ کے قریب یہ لوگ ہمارے پاکستان میں رہے اور تاحال کچھ مقیم ہیں اب بھی، اور اس کے بدلے میں اگر وہ اس طرح سے کر رہے ہیں جو کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، تو پھر یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف تو ہم اسلامی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، دوسری طرف اگر وہ پاکستان کو، اور اس رپورٹ کے مطابق ایسا ہے، اور پاکستانی فورسز اور پاکستانی فوج نے بھی ان کو بارہا تنبیہ کی ہے، انہیں کہا ہے کہ آپ کے ہاں سے دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے مگر وہ اس پر کان نہیں دھر رہے، جو کہ نہایت افسوسناک صورتحال ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 2 برادر اسلامی ممالک آپس میں اس چیز پر نبرد آزما ہو جائیں۔
تو میں کہوں گا یہی کہ کچھ تھوڑے سے احسانات بھی یاد کر لیے جائیں پاکستان کے، اور پاکستان کے ساتھ اس طرح سے سلوک روا نہ رکھا جائے، دہشت گردوں کو روکا جائے، اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان سے جو ٹی ٹی پی کا سابق سربراہ ہے اس کے خاندان کو کئی ڈالرز ماہانہ دیے جاتے ہیں، $40 لاکھ کے قریب کہا جا رہا ہے، 40 لاکھ افغانی ان کو ہر مہینے بھیجے جاتے ہیں افغانستان سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔